अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी है। एक पॉलिटिकल पार्टी को तो हर तरह से दीवार के साथ लगा दिया गया है, उसका पूरा शराजा बिखेर दिया गया। 80% उसकी जो सीनियर लीडरशिप थी उसको ज़ोर ज़बरदस्ती, धांधली, लालच, तमा उसके साथ बर्बाद कर दिया गया, पार्टी से हटा दिया गया। जो उसके कहना चाहिए जो उसके उसके जो सरबराह हैं असल में वो उनको नाअहल कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, उनके नाम लेने के ऊपर पाबंदी है। जो पार्टी के सरकर्दा लोग थे उनको पार्टी छुड़वा दी गई और उनमें से बहुत सारे लोगों को सियासत छुड़वा दी गई, वो घर बैठने पर मजबूर हो गए। इसके साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर हर तरह की लीगल इलीगल जो हर्डल खड़ी की जा सकती थी उस पार्टी की राह में, वो खड़ी कर दी गई। क्योंकि इन सब का मकसद और मतलूब ये था कि 2024 में जब भी इलेक्शन करवाए जाएंगे तो ये पार्टी किसी तरीके से ग्राउंड पे नज़र नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो साहिब इक़्तिदार हैं उन्होंने फ़ैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। अब जहां एक तरफ ये सारा काम कर लिया गया और इमरान खान को भी नाअहल कर दिया गया, उनके ऊपर पाबंदी भी लगा दी गई, इलेक्शन कमीशन उनको ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कोई दुश्मन मुल्क के जासूस पकड़े हुए हों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी जो एक फ़ैसला जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आया जिसमें उस पार्टी का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया, वो इंतखाबी सियासत के अंदर मैं समझता हूँ एक आखिरी कील के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये तमाम चीज़ों के बावजूद और मेरी ये तमाम जो तमीद बांधने का मकसद ये है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो साहिब इक़्तिदार ग्रुप है, कुछ लोग हैं, वो अभी तक ये कंफर्म्ड नहीं है, उनको इस चीज़ का इनकी श्योरिटी नहीं है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो इमरान खान का निज़ाम के अंदर से ख़ात्मा कर पाएंगे। क्योंकि जो इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल है ऑन ग्राउंड वो ये है कि इस वक्त हर बंदा जो अभी एक आप सिंबल छीन के एक बंदे को एक हलके में खड़ा करने से रोकने जा रहे थे, इस वक्त 4-4 लोग खड़े हुए हैं, तो बल्कि ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया है कि किसको वोट मिले। अच्छा, इसमें एक बात तो तय है कि वो वोट शेर को या तीर को तो नहीं मिलनी। अब वो मेज़ को मिलेगी, उस हल्के में कुर्सी को मिलेगी, चारपाई को मिलेगी, डांग को मिलेगी, अकाब को मिलेगी, किसी को भी मिलेगी, लेकिन वो वोट शेर को तो हरगिज़ नहीं मिलने जा रही। ये तो बहुत हद तक वाज़ेह हो गया है। अब इस बैकग्राउंड के अंदर दो बातें हुई हैं। एक बात ये हुई है कि आपने देखा है कि जो साहिब इक़्तिदार जो पर्दे के पीछे बैठकर मुल्क की तनाबें हिलाते थे और आज तक निज़ाम को पीछे से बैठकर चलाते थे और हमेशा निज़ाम के बिखर जाने के बाद मेरे मेरे हमवतनों कहने के लिए तशरीफ़ लात के अवाम की दाद जो थे वो समेटते थे, उन्हें एक इन हालात के अंदर ख़ुद मैदान में उतरना पड़ा। ख़ुद मैदान में उतर कर उन्हें अवाम से, यूथ से ख़िताब करना पड़ रहा है और अपना मुद्दा बयान कर रहे हैं, जो कामयाब नहीं हो रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स वो इसके लिए ट्रेंड नहीं। अब जहां एक तरफ ये डेस्परेशन में ये चीज़ की जा रही है, एक और चीज़ भी है जिसकी आपको ख़बर देनी थी और आज का ये मुख्तसर सा वीलॉग भी उसी चीज़ के ऊपर है। वो चीज़ ये है कि ये इस वक्त जो निज़ाम पूरा इस वक्त बारात तैयार कर रहा है, ये जंज तैयार कर रहा है, तो इस जंज के जो दुल्हा हैं या दुल्हन हैं, वैसे तो वो रिश्ते में बाप बेटी हैं, लेकिन ये दो लोग हैं जो इस वक्त इस निज़ाम के जो परवरदा हैं उनके सबसे करीब तरीन समझे जाने वाले हैं और ये तमाम माहौल जो है वो उन्हीं के लिए सजाया जा रहा है। ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। तो उसी तनाज़र में ये जिस दिन अहमदपुर, आज से कुछ रोज़ पहले अहमदपुर शर्किया वाला जिस दिन ये जलसा हुआ था मुस्लिम लीग नून का, उसी दिन शायद या उससे अगले दिन नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी की इकट्ठी एक मीटिंग हुई उन साहब की जो लाहौर आए हुए थे ख़िताब करने के लिए, जो मारखोर वाले इदारे के सरबराह हैं। चलिए हम उनका नाम भी ले लेते हैं, DGISI जनरल नदीम अंजुम। इनके साथ एक बड़ी तवील नशिस्त हुई नवाज शरीफ साहब की। अब ये रिपोर्ट है हमारे पास, बड़े रिपोर्ट तो 3 दिन से 4 दिन से मेरे पास थी, लेकिन मुख्तलिफ जगहों से उसकी तस्दीक भी कर रहे थे
اور اب میں نے دیکھا ہے کہ آج کچھ لوگوں نے اس کو رپورٹ بھی کر دیا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کو اس میں اپنا وہ جو کہتے ہیں نا، ایک تو رپورٹ جو میری جس حد تک میرے پاس آئی، کیونکہ ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اگر کوئی تجزیہ ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے۔ اب جو خبر ہے یا جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی لمبی میٹنگ ہوئی، اور اس نشست کا جو مقصد تھا وہ وفاق اور پنجاب کے جو الیکشنز ہیں وہ تھا۔ بڑا سمپل ایجنڈا تھا، اور اس ایجنڈے کے اندر کچھ ڈیمانڈ جو تھی وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے تھی، اور کچھ ڈیمانڈ جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک گلہ بھی ہے نواز شریف صاحب سے کہ ابھی جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی جانے والی تمام فرمائشوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ ایک شکایت ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، جسے کو میاں صاحب نے نا اسے کہتے ہیں کہ اپنی سینئرٹی کی اور عمر کی وجہ سے سنی کو انسنی کر دیا۔ پھر مقصد کی بات کے اوپر جو ان سے لمبی بات چیت ہوئی تو وہ یہ بات چیت تھی کہ جی دو سٹیجز ہیں، ایک تو ہے حکومت پنجاب میں بننی ہے اور ایک حکومت وفاق میں بننی ہے۔ پنجاب میں حکومت کی حد تک تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ہی کا وزیر اعلیٰ ہوگا، اور وفاق کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس نے اس بات کا احاطہ کیا، اور یہ جو صاحب تھے انہوں نے احاطہ کیا کہ ہم اپنی ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں اور مزید بھی کوشش کرتے جا رہے ہیں کہ آپ کو ایک بھرپور طریقے سے وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنا سکیں۔ لیکن ہمیں یہ تھوڑا سا کام مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر آپ کی کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ ہماری باوجود اس کوشش کے ہم نے آپ کو پورا پنجاب دیا ہوا ہے، پنجاب کا چیف منسٹر دیا ہوا ہے، ساری بروکسی دی ہوئی ہے، پوری ISI آپ کو حوالے کی ہوئی ہے، ہر طرح سیکٹر لیول مطلب ڈسٹرکٹ لیول تک جو وہ میجر صاحب ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، DPO DCO جو TMOs سارے لوگ آپ کی اس کے اوپر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں جو رپورٹس آ رہی ہیں گراؤنڈ سے وہ آپ کے لیے بڑی ہی کوئی اچھی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ ان حالات کے اندر ہم اتنے معاملے کو رک کریں کہ وہ آپ کو اتنا کھلا کے جتا سکے۔ تو لہٰذا وفاقی حکومت بنانے کے لیے یہ عین ممکن ہے کہ ہمیں بہت سارے اتحاد کرنے پڑ جائیں۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے یہاں تک تو بات رپورٹ ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پنجاب کے اندر تو ٹھیک ہے کہ نون لیگ کو حکومت دے دی جائے، اور ان کے ساتھ اگر کسی چھوٹی پارٹی کو لگانا بھی پڑتا ہے تو کم از کم چیف منسٹر ان کا ہونا چاہیے۔ لیکن وفاق کے اندر مجھے نہیں پتا کہ جو آرمی چیف ہیں وہ تو وعدے کر چکے ہیں میاں صاحب سے، لیکن جو فوج کے دیگر لوگ ہیں جس میں شاید ISI کے لوگ بھی شامل ہوں گے، وہ کوئی اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں نواز شریف سے۔ تو ان کی بھی یہ سوچ ہے کہ اگر اس اتحاد بنانے میں اور ایک اتحاد والی گورنمنٹ ہو تو جس میں کسی طریقے سے نواز شریف کی جگہ یا تو نون لیگ سے شہباز شریف آ جائیں یا کسی دوسری جماعت کا وزیر اعظم ہو جائے، جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو کام کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ نواز شریف کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ کام کرنے میں آسانی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب نواز شریف نے اس میٹنگ کے اندر ایک بڑی کلیئر جو ہے وہ اپنی پوزیشن واضح کی ہے، اور میری رپورٹ کے مطابق نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے سمپل میجورٹی کا منیمم۔ وہ تو ایسے جہاز چڑھے تھے 2/3 کا سوچ کر، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ منیمم آپ نے مجھ سے سمپل میجورٹی کا وعدہ کیا ہے۔ اب اگر آپ مجھے سمپل میجورٹی نہیں لے کے دیں گے تو پھر میں سمپل میجورٹی کے بغیر میں تو بھائی صاحب ٹکٹ کٹا کے چلا جاؤں گا لنڈن، کیونکہ میں نے تو پھر یہ گند نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ یہ جو آپ کا پھیلایا ہوا سارا گند ہے پچھلے 2 سالوں کا، جس میں ان کے اپنے بھائی صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے انہیں بلا شرکت غیر اقتدار چاہیے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اقتدار کو کسی بھی دوسری جماعت کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور پھر کل اس کا خمیازہ ان کو سیاسی طور پر بھگتنا پڑے۔ جس طرح سے 14 پارٹیوں کا مترنجن جو بنا کے اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا PDM کا، وہ نواز شریف کو واضح طور پر نظر آ گیا ہے کہ اگر اس کا کوئی پولیٹیکل کیپٹل تھا وہ زیرو ہو گیا۔ تو یہ بڑی ایک گرم سرد میٹنگ ہوئی جس میں نواز شریف نے اپنا تو پورا مدعا جو ہے وہ کنوے کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی صاحب چاہے توپیں نکالیں، ٹینک نکالیں یا جو مرضی کریں، مجھے سمپل میجورٹی منیمم ملے گی تو میں تخت پہ بیٹھوں گا، ورنہ میں تخت پہ نہیں بیٹھوں گا اور میں لنڈن والی فلائٹ پہ بیٹھ کے واپس چلا جاؤں گا۔ نواز شریف بڑا ہارڈ نیگوشیٹر ہے، اس نے اپنی جو نیگوسیشن کی پوزیشن ہے وہ واضح کر دی ہے،
اور یہ کہہ دیا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ والے ہیں اپنے حالات اتنے خراب کر چکے ہیں، اور یہ بات نواز شریف صاحب جانتے ہیں. یہ اپنے حالات آن گراؤنڈ اینڈ ود ادر پولیٹیکل پارٹی، اسپیشلی جو سب سے لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان، ان کے ساتھ اتنے خراب کر چکے ہیں کہ اب ان کے پاس ماں سوائے نواز شریف کی تمام ڈیمانڈز کو پوری کرنے کے حل کوئی نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہے، ڈائلما یہ ہے کہ بھائی صاحب اگر وہ چاہیں بھی تو سمپل میجورٹی لے کے دینا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ادھر سندھ میں تو بلاول نے مسئلہ ڈالا ہوا ہے ان کو، اور ظاہری بات ہے اس پوری ڈیل کا حصہ وہ بھی تھے، تو وہ اپنا پورا حصہ بقدر جسہ مانگ رہے ہیں. اور آن گراؤنڈ پاکستان مسلم لیگ نہ ہی سندھ میں ہے اور نہ ہی وہ کے پی کے اندر ہے، اور ہو بھی کیسے ہو سکتی ہے. دیکھیے پنجاب کے اندر تو جو بھی چیز ہے، سندھ اور کے پی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نے ایک بڑی فنڈامنٹل غلطی کی کہ سندھ کے اندر انہوں نے اپنے پارٹی کے تمام پرانے لوگوں کو چھوڑ کر ایک نئے ٹرن کوٹ بشیر میمن کو پارٹی کا صدر بنا دیا ہے، اور ساری سندھ کی چیز اس کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے. تو پھر آپ کی آن گراؤنڈ کیا وہاں پہ ریالٹی ہو سکتی ہے؟ سملرلی کے پی میں سردار مہتاب عباسی جیسے لوگ مسلم لیگ نون چھوڑ کر جا چکے ہیں، پرانے کوئی لوگ وہاں موجود نہیں ہیں، نہ ظفر جھگڑا صاحب ہیں، نہ اس طرح کے لوگ بچے ہیں. تو مسلم لیگ نون کے پاس کے پی میں بھی آن گراؤنڈ کوئی ریالٹی نہیں ہے. تو جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم کیا آپ کو کس طرح سے سمپل میجورٹی لے کے دیں، ہم لاشوں کو تو وہاں پہ نہیں جتا سکتے نا، کتنے ہم ڈبے بھریں گے، ہمارے ڈبے بھرنے کی بھی لمٹ ہے. دن کے اندر کچھ مخصوص گھنٹے ہوتے ہیں جس میں پولنگ ہوتی ہے، اور اس مخصوص گھنٹوں کے اندر کچھ ایک گھنٹے میں ایک لمیٹڈ ہی نمبر آف منٹس ہوتے ہیں. تو یہ اتنی زیادہ دھاندلی جو ہے وہ ہم کس طرح سے کریں گے، کچھ ہیومن پاسبلٹی کا بھی خیال کریں. لیکن اس وقت جناب میاں صاحب نے تو سارا وزن ڈال دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اور انہیں کہہ دیا گیا ہے پوائنٹ بلینک کہ سمپل میجورٹی اور آئی ول واک اوے. اور اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم سمپل میجورٹی ان کو نہیں دے کے پاتے تو پھر اس میں کیا سچویشن بنے گی اور کیا سچویشن نہیں ہوگی. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہو جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو میاں صاحب کا خاندان ہے اس میں بھی ماں سوائے نواز شریف کے ہر کسی کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے کا شوق ہے. نواز شریف کا جو ابھی تک میری ایک اسیسمنٹ بھی ہے اور کچھ خبر بھی ہے کہ ہی از اونلی گوئنگ ٹو ایکسیپٹ جب یہ ان کے ٹرمز کے اوپر پورا آئے گا، اور ان کا ٹرم یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ 172 کے اوپر تو اس کو کوئی بیساکیاں نہیں چاہیے. یہ ابھی تک نواز شریف اپنے قریبی ترین لوگوں کو بھی کنوے کر رہے ہیں، اور یہ بات وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑے کلیئر، اب دل میں ان کے جو بھی ہم نہیں جانتے، لیکن ایٹ لیسٹ جو کنوے کیا جا رہا ہے نواز شریف کی طرف سے، وہ اپنے ملازم کو بھی یہی کنوے کر رہے ہیں کہ بھائی 172 ہون گے تو میں وزیر اعظم بڑھاں گا، ورنہ پی ایم ایل این کا بھی کوئی نہیں بنے گا تو میں بھی نہیں بنا. تو یہ والی جو سچویشن ہے یہ بڑی اس وقت ٹینس ہو چکی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت آنے والے دنوں میں جو بیلٹ باکسز بھرنے اور کریک ڈاؤن کے اوپر بہت شدت کے ساتھ کام کرنے والی ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں. اور دوسری جانب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ چھوٹا بلاول جو ہے وہ چھیڑ رہا ہے میاں صاحب کو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ آ کے آپ کسی بھی لائیو ٹی وی کے اوپر ڈبیٹ کر لیں. اب ڈبیٹ کیا کریں، میاں صاحب سے بیانیہ تو ان کے اپنے بھائی نے، خاندان نے چھین لیا، اور منشور تیار نہیں کیا، تو کیا منشور دیں گے اور بیانیہ کیا دیں گے، تو وہ ڈبیٹ تو خیر نہیں ہوگی. لیکن سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے، اور اس وقت ایک شخص جس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی سٹریس نہیں ہے، اور وہ روز آ کے عدالت کے اندر 4 کیسوں میں سب کو بڑے بڑے لتر مارتا ہے، اس کا نام ہے عمران خان. وہ جیل میں بیٹھا بڑا انجوائے کر رہا ہے اس سچویشن کو، کیونکہ یہ جو ایک جو اس وقت یہ شادی رچائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان ولنگ اینڈ ان نیچرل پارٹنرز کی، یہ بھی کوئی اتنی زیادہ دیر نبھے گی نہیں، کیونکہ یہ اگر چلی پہلے تو گل ہے بننی نہیں، تو جب بن گئی تو چلنی نہیں، تو چل گئی تو نبھنی نہیں. اس کی کچھ ایسی ہی صورتحال ہوگی. افسوس یہ ہوتا ہے اس میں نقصان پاکستان کا ہوگا، پاکستان کے عوام کا ہوگا، اور یہ وہ قیمتی وقت جس میں ہم اگر کسی صورت کسی طور ایک آزاد انتخاب کروا دیتے تو شاید سچویشن بہت بہتر ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے روز ہی 2022 میں کہتا ہوں اگر پی ٹی ایم کی حکومت آ گئی تھی اس وقت بھی انتخاب کرا لیتے تو پی ایم ایل این کی سچویشن وہ نہ ہوتی گراؤنڈ کے اوپر جو آج ہے، اس سے بہت بہتر حالت میں کھڑے ہوتے. یہ اگر خیر پولیٹیکل سینس ہوتا تو یہ کرتے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ مزید توجیہوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. شکریہ، خدا حافظ.